साड़ी बारी आंदे हो ना। ये मत समझना कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कराची में सर्विलेंस के लिए लगाए गए कैमरे जो पूरे कराची में मौजूद हैं मगर काम कम करते हैं, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बड़ी है। हालिया हफ्तों के दौरान कराची में 3 बड़े सनसनीखेज वाक़यात हुए हैं। इनमें से एक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साहबजादे का अगवा, अमजद सावरी का कत्ल और अब से 2 रोज़ कबल फौजी जीप पे हमला जिसमें 2 फौजी जवान शहीद हो गए थे। इन तीनों वाक़यात की सीसी फुटेज तो सामने आई मगर इससे अब तक कानून नाफिज करने वाले इदारों या इंटेलिजेंस एजेंसीज को फैसला कुन मदद हासिल नहीं हुई इसके मुल्ज़मान के हवाले से। वो कि इस किस्म के कैमरे दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद होते हैं ये कलीदी किरदार अदा करते हैं, अक्सर फैसला कुन किरदार अदा करते हैं जराइम की बेकनी के हवाले से और जुर्म के हवाले से। जो जुर्म इस कैमरे के ज़रिए फिल्मबंद होता है कि उससे मुल्ज़िमों तक पहुँचा जाए। कराची की सूरत हाल निराली है और आज इसका इंकशाफ हुआ है जब कराची बदअमनी केस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे समाअत की। 5 रुकनी बेंच थी जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली कर रहे थे। इस दौरान ये बात चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध ने सूबे के चीफ सेक्रेटरी सिद्दीक मेमन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस वक्त कराची में कुल मिला के 2200 कैमरे लगे हुए हैं। इनमें से जो ये कैमरे हैं इनमें से कुछ की मिल्कियत मकामी हुकूमतों के पास है, कुछ हुकूमत सिंध ने लगाए हैं और कुछ सिंध पुलिस ने लगाए हैं। पुलिस के हवाले से ये बात सामने आई जो कि यकीनी तौर पे इस शहर की अंधेर नगरी चौपट राज की मिसाल है। वो ये कि सिंध पुलिस ने 2012 में तकरीबन 50 करोड़ रुपए की लागत से 850 कैमरे कराची में मुख्तलिफ मकामात पे लगाए थे और इन 850 कैमरों में इस वक्त कुल मिला के 17 कैमरे काम कर रहे हैं। जी हाँ, 50 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाले 85 करोड़ रुपए की लागत 50 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाले 820 कैमरों में सिर्फ 17 कैमरे इस वक्त काम कर रहे हैं और उसकी भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि ये कैमरे 2 मेगापिक्सल के हैं। गोया कि वो कैमरे इस कैमरे की सकत या इसकी जो क्लैरिटी है वो ऐसी है कि जो कि आपको 2-3 हज़ार रुपए के मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कैमरे लगे होते हैं वो सिंध पुलिस ने वो कैमरे लगाए, इसमें 50 करोड़ रुपए खर्च किए और आज इसी वजह से इस मामले का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा नोटिस हुआ जिसके लिए जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने आज इस हवाले से जो रिमार्क्स दिए वो बहुत अहम रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि सिंध के लोगों के 50 करोड़ रुपए गैर मेयारी कैमरों पर क्यों ज़ाय किए गए, इस बात का को यही ख़त्म नहीं होने देंगे, ये कहा जनाब जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने। उन्होंने कहा गैर मेयारी कैमरों की ख़रीदारी में एडिशनल IG सतह के पुलिस अफसर भी मुलव्विस हैं, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिंध हुकूमत से मालूम किया जाए कि कराची में CCTV कैमरों के लिए पुलिस को फंड्स कितने और कब दिए जाएंगे। इस मौके पर IG सिंध जनाब AD ख्वाजा जो कि वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि पुलिस को रकम ना दी जाए, हुकूमत खुद कैमरे लगाए, उसकी निगरानी करे और जाहिर है कि पुलिस को उसका फिर जो फ़ायदा होगा वो होगा, लेकिन ये जिम्मेदारी हुकूमत सिंध को दी जाए कि वही ख़रीदे और वही फिर इसकी तनसीब करे। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी से इस्तफसार भी किया कि कैमरों पर शहद की मक्खियाँ बैठी हुई होती हैं, इसकी तस्वीर सामने आई हैं। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने मज़ीद बताया कि ये 2 मेगापिक्सल के कैमरे हैं और इन्हें अपग्रेड करने की ज़रूरत है। गोया कि ये एक बहुत ही मोबाइल फ़ोन वाले कैमरे हैं, बहुत ही बेसिक जो मोबाइल फ़ोन होता है उसमें जो कैमरा होता है उसकी ये फुटेज होती है जो इन कैमरों से मिलती है। यही वजह है कि वीडियो नाकाबिले शनाख्त होती है, इससे शनाख्त मुमकिन नहीं होती, सिर्फ मुल्ज़िमान की नक़्लो हरकत को ही देखा जा सकता है। यही वजह है कि वो कैमरा जिसके ज़रिए फ़ौजी जीप पर हमले की फुटेज हासिल की गई उसमें बाकायदा दहशतगर्द
حملہ تو دیکھا جا سکتا ہے, اس کی پوری کارروائی کو دیکھا جا سکتا ہے, لیکن یہ نہیں دیکھا جا سکتا کہ دہشت گرد کون ہے, اس کی بناوٹ کیا تھی, شناخت کیا ہو سکتی ہے. دنیا بھر میں جو کیمرے ہوتے ہیں وہ حتمی طور پہ بتا سکتے ہیں, اور اس سے کہیں بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. جو آدمی خود براہ راست دیکھے اس سے بھی بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس پر افسوس کا اظہار کیا تھا کل ہمارے اسی پروگرام میں آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ نے, جب ان کو ہم نے بتایا تھا اور انہوں نے دیکھی تھی پارکنگ پلازا کے نزدیک فوجی جوانوں کو شہید کرنے والے حملہ آوروں کی فوٹیج, جس سے کہ ان حملہ آوروں کی شناخت ناممکن تھی, اور اس پر تعصب کا اظہار کیا تھا جناب اے ڈی خواجہ آئی جی سندھ نے. اگر ہم نے اس شہر کو سیکیور کرنا ہے تو اب ہمیں ٹیکنالوجی کو متعارف کرانا ہوگا. ٹیکنالوجی کے بغیر پولیسنگ اتنے بڑے شہر کی کرنا ممکن نہیں ہے. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں شہر کے اندر سرویلنس کیمراز کا معیار اچھا کرنا ہوگا. آپ دیکھیں کہ آپ نے ابھی ویڈیو فوٹیجز دکھائی ہیں, اس میں سے سوائے اس کے کہ یہ نظر آتا ہے کہ جی 2 آدمی اترے ہیں, انہوں نے فائرنگ کی اور چلے گئے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی چیز انویسٹیگیشن کے پوائنٹ آف ویو کے حساب سے ہمارے کام کی نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے سن لیا, اے ڈی خواجہ کہتے ہیں کہ اس سے صرف آپ نقل و حرکت دیکھ سکتے ہیں مگر کسی قسم کی مدد نہیں مل سکتی ہے. آج کی سماعت کے دوران ایک اور اہم بات کی جناب جسٹس خلجی عارف حسین نے, جب انہوں نے ریمارکس دیے کہ کراچی اور اسلام آباد کے لوگوں کے خون میں شاید فرق ہے. اسلام آباد میں اربوں روپے کا سیف سٹی منصوبہ اور کراچی میں ناکارہ کیمرے. آج انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا اس سرمایہ کا جو کہ صرف کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں سیف سٹی منصوبے کے حوالے سے, جس میں بتایا گیا ہے کہ سیف سٹی منصوبے کے تحت صرف پچھلے ماہ 13 ارب روپے سے 1950 کیمرے لگائے گئے ہیں. جی ہاں, 13 ارب روپے کی لاگت ہوئی ہے جس سے 1950 کیمرے لگائے گئے ہیں, اور کیمروں کی ریکارڈنگ کو چہرے پہچاننے کے لیے اس کے لیے جدید سافٹ ویئر بھی اس سے منسلک کیا گیا ہے, جبکہ اس ریکارڈ کے لیے بام پروف بلڈنگ میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا گیا ہے. اسلام آباد میں یہ سب کچھ ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد اب ایک سیف سٹی بن گیا ہے, جبکہ کراچی میں 2014 میں 1600 کیمرے لگانے کے لیے تقریباً 2 ارب روپے کا ٹھیکہ سندھ کی ایک اعلیٰ شخصیت کے ایک فرنٹ مین کو دیا گیا تھا, AGCN نامی کمپنی کو دیا گیا تھا, جس میں گھپلوں کی اب آج کل نیب تحقیقات کر رہا ہے. اس پورے ماحول کی وجہ سے کراچی میں جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مدد مل سکتی ہے, کیمروں کی مدد سے وہ بالکل حاصل نہیں ہے, اور اسی وجہ سے کراچی میں یہ اندھیر نگری ہے اور چوپٹ راج ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سٹیزن پولیس لیزان کمیٹی کے سابق سربراہ نے, جو ایک طویل عرصے تک کراچی کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اور کراچی کے جرائم کے حوالے سے صورتحال کو انٹریکٹ کرتے رہے. جناب احمد چنائے ہمارے ساتھ ہے. چنائے صاحب, یہ بتائیے گا کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا گیا کہ 850 کیمرے تو 2012 میں پولیس نے لگائے تھے, آج اس میں صرف 17 کیمرے جو ہے وہ صرف کام کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں یہ جو پروجیکٹ تھا پولیس کا کیمرے لگانے کا, اس کا یہ تباہ کن انجام ہوا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو 817 کیمرے لگائے تھے وہ اگر ریکال کریں تو پریزیڈنٹ صاحب کی ایک اسپیشل پیکیج کے تحت یہاں آئے تھے, اور اس کا مرکزی سینٹر جو ہے وہ پولیس ہیڈ آفس کو بنایا گیا تھا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کہلاتا تھا. یہ 850 کے قریب جو کیمرے تھے ان کی اپنی ڈیڈیکیٹڈ لائنز نہیں تھی, اور ان کی بیک اپ یا آفٹر سیل سروس کا جو ہے وہ کوئی نظام موجود نہیں تھا. جہاں ڈیڈیکیٹڈ لائنز نہ ہو وہاں آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے جو دوسرے ٹیلی کمیونیکیشن پرووائڈر ہیں, جیسے 5 ہمارے پاس وارد ہے, ٹیلی نور ہے, دوسرے ادارے ہیں, اور PTCL ہے, ان کی ڈیڈیکیٹڈ لائنز پہ تھا, اور اس کی ریکرنگ کاسٹ بہت تھی, اور پھر اس کی مینٹیننس کا کوئی واضح نظام موجود نہیں تھا. اس کے مقابلے میں گورنر سندھ نے اپنے ڈسکریشنری فنڈ سے تقریباً 950 کیمرے لگائے تھے 2013 کے اندر, 2013 اور 14 کی دہائی کے اندر. وہ کیمرے میں سمجھتا ہوں 90% سے زائد بالکل صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں. صرف وہی 5-7% کیمرے جو روزانہ مینٹیننس کے لیے بند ہوتے ہیں وہی بند ہوتے ہیں, اور وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی جگہ شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اپنی ڈیڈیکیٹڈ لائنز پہ تھے, جس میں بڑا ضروری ہوتا ہے, یہ ٹیکنیکل بات سمجھنی بہت ضروری ہے. تو یہ ڈیڈیکیٹڈ لائنز پہ کیمرے آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں. لیکن چنائے صاحب, یہ بتائیے گا کہ اگر چاہیں ہم کہ کراچی میں نسبتاً ایک فل پروف یہ سرویلنس سسٹم, کیمرہ سسٹم لگ جائے, جو ہر بڑے شہر کی ایک لازمی ضرورت ہوتی ہے, کیا اقدامات فوری طور پہ کرنے کی ضرورت ہے حکومت سندھ کو؟ پورے کراچی کی ایک ماسٹر پلان بنانے کی ضرورت ہے کہ ان میں کیمرے
کتنے فیزز میں لگیں گے, کہاں کہاں لگیں گے اور کس طرح لگیں گے, اور پھر کون سی اسپیسیفیکیشنز کے کیمرے لگیں گے. پھر اس کے بعد ان تمام کیمروں کا ایک مرکزی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہونا چاہیے, اور ساتھ ہی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے ساتھ ان کیمریز کا رسپانس یونٹس ہونے چاہیے. یہ رسپانس یونٹس شہر کے مختلف جگہوں پر لگے ہونے چاہیے, جہاں پر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں جب کوئی چیز آبزرو کی جائے تو فوراً وہاں سے کمانڈ دی جائے اس رسپانس یونٹس کو, اور وہ رسپانس یونٹس فوراً جائے واردات کی جگہ پر پہنچیں اور جو بھی لاعمل طے کرنا ہے وہ اس وقت طے کریں. تو یہ جب تک ایک ماسٹر پلان نہیں بنائیں گے, جب تک کراچی کو پورے سیکیور کرنے کی بات نہیں کریں گے, اس میں ایک ایک جگہ کی نشاندہی نہیں ہوگی اور پھر اس کے رسپانس یونٹس کو پلیس کرنے کی بات نہیں ہوگی, میں سمجھتا ہوں ہم شاید 40,000 کیمرے اور بھی لگا لیں تو وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس جو پریمپٹیو میجرز ہیں کیمرہ لگانے کے بعد کے, وہ شاید ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. بہت بہت شکریہ جناب احمد چنائے ہمارے ساتھ تھے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے لاہور کا, جہاں سے بچوں کی گمشدگی اور ان کی برآمدگی کی مسلسل خبریں آ رہی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سنگین صورتحال پر آج اہم سماعت کی ہے. اس سب کا ذکر کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. لاہور میں بچوں کی پراسرار گمشدگی اور ان کی بازیابی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے, اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 3 بچے لاپتہ ہوئے ہیں, جبکہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران لاپتہ ہونے والے 3 بچے گھروں کو واپس آ گئے ہیں اور ایک کو پولیس نے بازیاب کرا لیا ہے. اس بری صورتحال سے یہ عکاسی ہوتی ہے کہ یہ بات پولیس کے اس موقف میں ضرور کہیں نہ کہیں وزن ہے کہ لاپتہ ہونے والے بچوں میں سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو خود باوجود گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ واپس آ جاتے ہیں, لیکن یہ معاملہ اپنی جگہ ضرور موجود ہے کہ بچوں کو باقاعدہ اغوا کیا جا رہا ہے اور اس کے کافی تعداد میں کیسز موجود ہیں. اسی لیے ان بچوں کے والدین آہو بکا کرتے نظر آ رہے ہیں. 1.5 سال کا بچہ تھا, 29 تاریخ 4:30 بجے بدھ کا دن تھا, نیچے گیا اور نیچے سے لاپتہ ہو گیا. کوئی اس کا پتہ نہیں کون اٹھا کے لے گیا. 5 منٹ کے اندر بچہ غائب ہو گیا, اور اس کے بعد ایفر کاٹی کٹوائی ہے, وہ بھی یہ بول رہے ہیں مل جائے گا. ابھی تک کچھ اس کا کوئی پتہ نہیں. میرا پورا 1 مہینہ ہو چکا ہے, جس کو پوچھتے ہیں بس یہی بولتا ہے مل جائے گا, اور کچھ ہمیں پوچھنے والا ادھر نہیں آیا. پریشان نہیں ہیں اسی کہڑا ہی ہوندا, اسی کہنے سانو بچہ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੱਭ. ਅਸੀਂ ਬੜੇ پریشان, کوئی تھان نہیں چھاڑ دے, کوئی کچھ نہیں کرتے ہیں. سانو بچہ چاہیے. میں نے خود تلاش کیا. کہاں پتہ کیا؟ میں نے یہ سارے ایریے میں تلاش کرنا, پانی دیکھا نہ کیچڑ دیکھا, سارے ایریے میں نے خود تلاش کر اپنی بچی کو. نواز شریف سے اپیل کرنا چاہتے کہ میری بچی دلا دے, میری بچی کو جلدی سے دلا دے. صورتحال بہت ہی سیریس تھی, سنگین تھی. اسی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا از خود نوٹس لیا. سپریم کورٹ نے پنجاب میں بچوں کی گمشدگی اور اغوا کے واقعات کا جو از خود نوٹس لیا تھا, آج اس کیس کی سماعت ہوئی ہے. جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے لاہور رجسٹری میں ہی آج اس کی سماعت کی, اور پنجاب پولیس نے بچوں کے اغوا سے متعلق آج اپنی رپورٹ جو تھی وہ سپریم کورٹ میں جمع کرائی. لیکن آج سپریم کورٹ کی اس سماعت کے دوران بہت اہم ریمارکس سامنے آئے, جس سے اس پوری صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے. مثال کے طور پر سماعت کے دوران جسٹس ثاقب نثار نے ریمارکس دیے کہ لاپتہ بچوں کے والدین تھانوں کے باہر واویلا کرتے ہیں اور مقدمات درج نہیں ہوتے. یہ وہ معاملہ ہے جو اور سنگین معاملہ ہے جو بارہا سامنے آیا ہے کہ ایف آئی آرز رجسٹرڈ نہیں ہوتی, پراپر ایف آئی آرز رجسٹرڈ نہیں ہوتی. پولیس اکثر کوشش کرتی ہے کہ وہ نام نہاد رپٹ درج کرا کے والدین کو فارغ کر دے یا ان کو آگے روانہ کر دے. اس لیے اس کیس کے بارے ان معاملات کے حوالے سے باقاعدہ ایف آئی آرز کا اندراج نہ ہونے کی وجہ سے صورتحال کی سنگینی کا ریکارڈ میں اس کا اظہار نہیں ہوتا. اسی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان نے آج یہ ریمارک دیے. انہوں نے یہ بھی کہا جناب جسٹس ثاقب نثار نے کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ ریاستی ذمہ داری ہے, اور ایسا نہیں ہوگا تو عدالت مداخلت کرے گی. جناب جسٹس ثاقب نثار کا یہ بھی کہنا تھا کہ اغوا برائے تاوان میں والدین مقدمہ نہیں درج کرا رہے, پیسے دے کر بچے چھڑا لیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم ریمارک ہے جو کہ جناب جسٹس ثاقب نثار نے دیا, اور اس سے بھی ان شکایتوں کی عکاسی ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شارٹ ٹرم کے لیے بچوں کو
اغوا کیا جاتا ہے، والدین سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، جلد از جلد پیسوں کا یا تاوان کی رقم کا تعین ہوتا ہے اور پھر بچوں اور تاوان کی رقم کا تبادلہ ہو جاتا ہے۔ والدین اس بات کی خبر پولیس تک نہیں پہنچاتے، مگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج نے آج سماعت کے دوران یہ ریمارکس دیے ہیں، جس سے یہ شکایت کی بھی اظہار ہوتا ہے کہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں وزن موجود ہے۔ آج کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس سماعت کے دوران عدالت نے استفسار کیا کہ بچوں کے جسمانی اعضاء فروخت کرنے کے لیے بھی انہیں اغوا کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ ہے جو کہ سوال کے اندر موجود ہے، وہ یہ کہ یہ بھی ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ کچھ بچوں کو جو اغوا کیا جا رہا ہے ان کے اعضاء نکال کے فروخت کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بھیانک اس معاملے سے جڑی ہوئی معلومات ہے جو کہ جس کی عکاسی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی، اور اتنی ہی اہم وہ جواب ہے جو پنجاب پولیس کی جانب سے دیا ایڈیشنل آئی جی پنجاب ندیم نواز نے، اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں انکشاف کیا کہ گجرات اور اس کے گرد و نواح میں ایسی شکایات ہیں جس پر کارروائی کر رہے ہیں۔ گویا کہ ایسی شکایات پولیس تک بھی پہنچی ہیں کہ ان بچوں کو، چھوٹے بچوں کو جن کو اغوا کیا گیا ہے، ان میں سے کچھ کے اعضاء نکال کے فروخت کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو اپنے گزشتہ پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ کچھ گمشدہ ہونے والے بچوں کی لاشیں بھی ملی تھیں۔ عدالت میں آج پنجاب پولیس نے اپنی جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اس سال جنوری سے جون تک 6 ماہ میں بچوں کی گمشدگی کے ان کے پاس باقاعدہ 767 کیس درج ہوئے۔ پولیس نے 715 کیس حل کرنے کے بعد انہیں بند کیے اور 52 کی تفتیش جاری ہے۔ گویا کہ 52 کیس ایسے ہیں جو ریزالو نہیں ہوئے ہیں۔ 2015 میں 1134 بچے اغوا ہوئے، جن میں سے 1093 کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ پولیس نے بچوں کے اغوا کے واقعات روکنے کے لیے آج سپریم کورٹ کو بتایا کہ ایک مؤثر حکمت عملی بنا لی گئی ہے۔ پنجاب میں بچوں کے اغوا کی بڑھتی وارداتوں کے خلاف تحریک انصاف نے 2 روز قبل پنجاب میں تحریک التوا بھی جمع کرائی تھی، جبکہ مسلم لیگ قاف نے بھی یہ معاملہ پنجاب کی اسمبلی میں اٹھایا ہے، اور اسی لیے آج کی اس پوری آپ نے گفتگو میں دیکھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی سماعت سے بات ثابت ہوئی کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا حکومت پنجاب بنا کے پیش کر رہی ہے یا پنجاب کی پولیس پیش کر رہی ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پوری دنیا میں آج ہیپیٹائٹس کے حوالے سے دن منایا گیا، یرقان کے حوالے سے دن منایا جا رہا ہے، مگر پاکستان کی صورتحال بہت ہی اس سلسلے میں تشویشناک ہے۔ یہاں روزانہ بہت بڑی تعداد میں درجنوں پاکستانیوں کو ہیپیٹائٹس ہو رہا ہے، ایک بہت بڑی تعداد کو جان لیوا ہیپیٹائٹس بی اور سی بھی ہو رہا ہے۔ اس تشویشناک صورتحال کی تصویر دکھاتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اقوام متحدہ کے تحت آج دنیا ہیپیٹائٹس کا دن منا رہی ہے، لیکن پاکستانیوں کے لیے بہت تشویشناک خبر ہے۔ پاکستان کی صورتحال ہیپیٹائٹس، جسے عام زبان میں پیلیا یا یرقان کہا جاتا ہے، اس وقت بہت ہی زیادہ سنگین نظر آتی ہے، بہت ہی سیریس معاملہ ہے، کیونکہ مستند اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں روزانہ تقریباً 680 لوگوں کو ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے، وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پورے پاکستان میں 680 یعنی کہ سالانہ تقریباً 2.5 لاکھ افراد کو پاکستان میں ہیپیٹائٹس ہو رہا ہے۔ 2.5 لاکھ افراد پاکستان میں ہیپیٹائٹس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہیپیٹائٹس سے ہر روز 400 اور تقریباً سالانہ 1.5 لاکھ افراد موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں روزانہ ہونے والی اموات میں 400 اموات ایسی ہوتی ہیں جو اس پیچیدگی کا نتیجہ ہوتی ہیں جو کہ ہیپیٹائٹس سے پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان میں 1 کروڑ 20 لاکھ اس وقت افراد ایسے ہیں جو کہ آج بھی ہیپیٹائٹس سے، پیلیا یعنی یرقان سے متاثر ہیں۔ اس کی سب سے اہم وجہ پانی کی آلودگی ہے۔ پاکستان میں صاف پانی نہ ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پانی کی آلودگی کی وجہ سے ایک جانب ہیپیٹائٹس وبائی صورتحال میں پھیلتا ہے، دوسری جانب پیٹ کے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور کئی دوسرے مرض اور اموات کی باعث پاکستان میں خراب پانی کا نظام ہے۔ یہ آلودہ پانی پاکستان میں
اس کی فراوانی اور اس کا استعمال ایک بہت ہی عام معاملہ ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان میں ہیپیٹائٹس کا مرض ایک وبائی صورتحال میں پھیل رہا ہے، پیٹ کی امراض پھیل رہے ہیں، ٹائیفائڈ پھیلتا ہے، یہ پانی کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ہی سنگین معاملات ہوتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس پیلیا یرقان 5 اقسام کا ہوتا ہے، مگر ہیپیٹائٹس اے اور بی جو کہ سی، ڈی اور ای، یہ 5 اقسام ہیں جو کہ ہیپیٹائٹس کی شناخت کی گئی ہیں، لیکن 2 اقسام ایسی ہیں جو کہ جان لیوا ہیں۔ اس میں ہیپیٹائٹس بی اور سی انسانی زندگی کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہوتا ہے، اور جو یہ بیماری کانٹریکٹ کر لیتا ہے اس کے لیے پھر ایک بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ، انتہائی مہنگا علاج، اور پھر بالآخر اس کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ WHO کہتی ہے، اقوام متحدہ کا ادارہ، کہ ہیپیٹائٹس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہر سال 10 لاکھ سے زائد افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور دنیا میں ہر تیسرا آدمی ہیپیٹائٹس بی جبکہ ہر 12واں فرد ہیپیٹائٹس سی سے اس وقت متاثر ہے۔ یہ اس لیے اس پورے معاملے کی انتہائی ایک بہت ہی سیریس تصویر ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی اینڈ ٹرانسپلانٹیشن SIUT سے منسلک ڈاکٹر فاطمہ حنیف نے، معاف کیجیے گا ڈاکٹر فاریانہ حنیف نے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ فرمائیے گا جو ہیپیٹائٹس کی ریزنز ہیں، جو جس وجہ سے ہیپیٹائٹس لوگوں کو ہو رہا ہے، ایک عام ہمارے ویور کو سمجھائیے کیسے ہوتا ہے یہ؟ ہیپیٹائٹس بیسکلی 4-5 قسم کا ہوتا ہے، ہیپیٹائٹس اے سے لے کر ای تک، پلس اب ایک ہیپیٹائٹس جی بھی ہے۔ ہوتا یہ کہ ہیپیٹائٹس اے ای جو ہے وہ گندے پانی کے استعمال سے، جس میں یہ سیوریج کا پانی اگر عام صاف پانی سے مل جائے تو یہ اس کو کنٹامینیٹ کر دیتا ہے، اس کو گندا آلودہ کر دیتا ہے، اور اس کے استعمال سے یہ ہیپیٹائٹس اے اور ای ہوتا ہے۔ لیکن جو ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے، اس کی منتقلی، جو ہیپیٹائٹس بی سی ڈی، اس کی منتقلی صرف اور صرف خون کے ذریعے ہوتی ہے۔ ہیپیٹائٹس سی جو ہے وہ خون سے آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے، جس کو بھی جراثیم موجود ہوتا ہے۔ اس میں جو کامن ریزن یہ ہے کہ جو خون بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی ہے، جو بلڈ لگائے جاتے ہیں، ان کی اسکریننگ، ان کا ٹیسٹ نہیں ہوتے، اس میں دیکھا نہیں جاتا کہ وہ ہیپیٹائٹس بی یا سی سے پاک ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ نائی کے پاس جو جاتے ہیں لوگ داڑھی بنوانے اور بال کٹوانے، ان کے جو بلیڈز اگر چینج نہیں ہوں یا صاف نہیں ہوں خون سے، تو وہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے خون میں ہیپیٹائٹس بی یا سی لگانے کی۔ اسی طرح خواتین میں جو بیوٹی پارلر پہ مینیکیور پیڈیکیور کرانے جاتی ہیں، اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی ایک ریزن ہے ہیپیٹائٹس بی کو لگانے کا۔ اس کے علاوہ کان ناک چھدوانے کے لیے سوئیاں استعمال کرنا، دوائیوں کے لیے جو سرنجز استعمال کی جاتی ہیں، ان کو بھی اگر بار بار ایک مریض سے یوز کیا جائے اور کسی مریض کو اس میں سے کسی کو ہیپیٹائٹس بی یا سی موجود ہو تو وہ دوسرے کو لگ جاتا ہے اس سے۔ اوور آل پاکستان میں کتنا سیریس اس وقت یہ مرض ہے؟ ہم دنیا کے 3 نمبر پہ ہیں جن کو سب سے زیادہ ہیپیٹائٹس سی، جن کے لوگوں میں ہیپیٹائٹس سی پایا جاتا ہے۔ اور ہیپیٹائٹس سی جو خراب ہوتا ہے تو وہ جگر کی سکڑن کرا دیتا ہے، جس سے پیٹ میں پانی اور خون کی الٹیوں کی جیسی تکلیف ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی یہ موت کا ریزن بنتا ہے۔ ہیپیٹائٹس بی یا سی کے زیادہ تر لوگوں میں کوئی علامات پائی نہیں جاتی ہے۔ عام طور پہ لوگوں کو تھکن، ہلکا بخار یا جوڑوں میں درد، جو عام لوگوں کو عام طور پہ بھی ہو سکتا ہے بغیر کسی بیماری کے، وہ یہ علاماتیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اپنی تشخیص نہیں کراتے، اور یہ جسم کے اندر موجود رہے کہ اندر نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ اور جب مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کے تب رجوع کرتے ہیں جب ان کے جگر کی سکڑن ہو چکی ہوتی ہے، اور علاج کے لیے پھر ہمارے پاس کوئی اور دوائیوں سے کوئی علاج نہیں رہتا، پھر اس کے وقت ہمیں جگر کی تبدیلی ہی کی بات کرنی پڑتی ہے، جسے لیور ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ ہے معاملہ ہیپیٹائٹس کا، یرقان کا، پیلیا کا، جو پاکستان میں بہت بری طرح سے پھیل رہا ہے۔ آلودہ پانی، گندا پانی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ سب سے زیادہ پانی کا خیال کیجئے، اس کو اچھی طرح سے ابال کے استعمال کیجئے۔ وقفہ، اس کے دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، جس کے بعد آج کی دوسری اہم خبریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔
رینجز کے کراچی میں قیام اور اختیارات کے حوالے سے یہ معاملہ اس وقت سندھ حکومت میں مختلف مراحل پہ ہے. ابھی تک اس بارے میں کوئی ٹھوس اور واضح فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے، لیکن بجا طور پہ رینجز نے اس فیصلے کا انتظار نہیں کیا ہے. اس سلسلے کی جو قانونی موشگافیاں ہیں ان کو اگنور کرتے ہوئے رینجز کراچی میں بھرپور کارروائیاں کر رہی ہے. یہ کارروائیاں اس وقت سے جاری ہیں جب سے رسماً یا قانوناً رینجز کے قیام کے حوالے سے ابہام پیدا ہوا، کیونکہ حکومت سندھ نے وقت پر اس کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا. رینجز کے قیام کے حوالے سے بھی اور اس کے اختیارات کے حوالے سے بھی یہ معاملہ رینجرز اور حکومت سندھ کے درمیان مختلف ایشوز پر ایک رنجش کا باعث بن گیا. لیکن اس کے باوجود کراچی والوں کو بہرحال اس معاملے میں سکون ہوا کہ رینجرز اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے بیرکس میں نہیں گئی، بلکہ وہ کراچی میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی رہی. اس دوران رینجرز نے کراچی میں سنیپ چیکنگز بھی کی، سیکیورٹی ڈیوٹیز بھی کی، خاص طور پہ نماز جمعہ کے موقع پر. اس کے علاوہ رینجرز کی کارروائیاں بھرپور طریقے سے جاری رہی اس وقت بھی جب سندھ حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ سارا اختیار رینجرز کا مستقبل کے حوالے سے اختیارات اور اس کے اختیارات کے حوالے سے صرف اس کے پاس ہی ہے. اس دوران ایک بڑی کارروائی بھی ہوئی تھی کہ مطلوبہ شخص اسد کھرل کو رینجرز نے اپنی تحویل میں لیا تھا انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کے ایک جوائنٹ آپریشن میں، جس کے بعد اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا. رینجرز کے اپنے خصوصی اختیارات اور قیام کے حوالے سے وقت گزرے ہوئے 9 دن ہو گئے ہیں، لیکن رینجرز کی جانب سے سندھ بھر میں پہلے کی طرح سے بھرپور کارروائیاں اب بھی جاری ہیں، خاص طور پہ کراچی میں. اور گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران رینجرز نے خاص طور پہ اس واقعے کے بعد، اس سنگین واقعے کے بعد جس میں فوجی جیپ کو نشانہ بنایا گیا تھا کراچی کے قلب میں اور 2 فوجی اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا تھا، رینجرز نے بھرپور کارروائیاں کی ہیں، کراچی میں چھاپے مارے ہیں. اور اس دوران نہ صرف یہ کہ گرفتاریاں ہوئی ہیں بلکہ بڑی تعداد میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے. ایک بہت بڑا اسلحے کی کھیپ جو ہے وہ زمین میں دبائی ہوئی تھی، وہ برآمد کی ہے رینجرز نے. رینجرز نے کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ سے منسلک ایکٹیوسٹ کو گرفتار کیا ہے. اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ سے منسلک دفاتر پہ بنس روڈ، شاہ فیصل کالونی اور سرجانی ٹاؤن میں چھاپے مارے ہیں. اور اس دوران اسلحہ کی برآمدگی کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں. جو چھاپے مارے گئے ہیں اس حوالے سے خاص طور پہ وہ دفاتر جن کا ایم کیو ایم سے تعلق ہے، رینجرز حکام کہتے ہیں کہ یہ ان ملزمان کی نشاندہی پہ چھاپے مارے گئے جو رینجرز کی تحویل میں تھے، اور ان کی نشاندہی پر اور ان کے انکشافات کی روشنی میں ان تینوں مقامات پر چھاپے مارے گئے جو پچھلے 48 گھنٹے میں دیکھنے میں آئے. متحدہ قومی موومنٹ نے اس پر احتجاج بھی کیا ہے. آج قائد حزب اختلاف جناب خواجہ اظہار الحسن نے خاص طور پہ کہا کہ رینجرز کے اختیارات کو صرف کراچی کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے. ہم کرپشن کے ساتھ ساتھ پورے سندھ کے اندر جرائم کا خاتمہ چاہتے ہیں. جرائم کا خاتمہ پورے سندھ میں ابھی بھی اغوا برائے تاوان، ڈکیتیاں، معصوم لوگوں کے اوپر جبر اور تسلط ہے. تو اگر اختیار کسی بھی فورس کو دینا ہے، کسی بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دینا ہے تو پورے صوبے میں دینا ہے. یہ تو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ کراچی اور سندھ الگ نہیں ہے، لیکن رینجرز کے معاملے میں کراچی الگ ہے اور سندھ الگ ہے. اور یہ کام ہم نے نہیں کیا، یہ کام پیپلز پارٹی نے کیا ہے. مگر پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک بہت بڑا نازک معاملہ ہے. پیپلز پارٹی کسی صورت میں تیار نہیں ہے کہ وہ رینجرز کو اختیار دے کہ وہ کراچی سے باہر کارروائی کرے. اور اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کی باقاعدہ پالیسی ہے کہ رینجرز کو ہر صورت میں کراچی کی حد تک اختیارات دیے گئے ہیں اور رینجرز کی کارروائیاں کراچی کی حد تک محدود رہے. رینجرز بہرحال کہتی ہے کہ کراچی میں ہونے والے سنگین جرائم کے اگر تانے بانے صوبے کے کسی بھی حصے میں ملے گا تو رینجرز وہاں پہ پیچھا کرے گی اور ان سے منسلک لوگوں کو گرفتار کرے گی. یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے. یہ اس وقت ہے جب میں نئے وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ کل اپنے عہدے کا حلف اٹھانے والے ہیں. سندھ میں یہ بڑی تبدیلی ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی، سندھ کے حالات کے حوالے سے بھی اور سندھ اور کراچی کے ماضی حالات کے حوالے سے بھی. اس نئی تبدیلی پر جو پاکستان پیپلز پارٹی متعارف کرا رہی ہے سندھ میں اس نازک موقع پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز سینئر رہنما اور قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ خورشید شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. فرمائیے گا کہ کل سے مراد علی شاہ
وزیر اعلیٰ ہو جائیں گے سندھ کے، کیا تبدیلی دیکھیں گے سندھ والے؟ سندھ میں بنیادی طور پہ اب سید قائم علی شاہ صاحب نہیں ہیں اور ان کی جگہ جناب مراد علی شاہ کو انٹروڈیوس کیا ہے پیپلز پارٹی نے، تو سندھ والے کیا توقع کریں تبدیلی کی؟ کامران بھائی، اصل میں یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور سیاست میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے۔ قائم علی شاہ صاحب ماشاءاللہ 8 سال اس نے اچھا وقت گزارا، اس کے بس میں تھا، اس نے کیا۔ نیچرلی پارٹی نے ابھی مراد علی شاہ کو لے کے ہے، ینگ ہے، نوجوان ہے اور اس کا ایکسپیرینس بھی ہے، یہ وزیر بھی رہے ہیں بڑے اچھے پورٹ فولیو پہ، تو امید ہے کہ یہ کچھ بہتری کی طرف لے جائیں گے۔ اچھا شاہ صاحب، بڑی آپ نے دلچسپ اور اہم اور بڑی ایکوریٹ بات کی ہے کہ سید قائم علی شاہ کے بس میں جو کچھ تھا وہ اس نے کیا۔ یہ بتائیے گا کہ کیا پارٹی مراد علی شاہ کے بس میں سب کچھ کرے گی، ان کو بس دے گی، ان کو اختیار دے گی، ان کو اتھارٹی دے گی کہ وہ مکمل با اختیار ہوں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیونکہ بہرحال آپ نے بالکل درست کہا کہ جو قائم علی شاہ کے بس میں تھا وہ بیچارہ انہیں کرنے کی کوشش کی۔ میں بالکل اس بات پہ کامل یقین رکھتا ہوں کہ اگر ابھی چیف منسٹر مراد علی شاہ کو بنایا ہے تو اس کو مکمل اختیارات دینے چاہیے۔ ٹرانسفر پوسٹنگ جس کی بھی ہو یا اس کو کیبنٹ ہو، اس میں اس کا اپنا بہت بڑا رول ہونا چاہیے، کیبنٹ میں اس کی سے ہونی چاہیے کہ کون لوگ ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد ان سے رزلٹ لینا چاہیے۔ اگر ہم لوگوں نے بیچ میں اپنی مرضی سے کچھ کیا، جیسے ماضی میں ہم لوگ کرتے بھی رہے ہیں، کبھی میں گیا تو اپنی مرضی سے سیٹ لے کے آیا، اپنی مرضی سے ڈی سی لے کے آیا، کمشن لے کے آیا، اور پھر اسے راضی نہیں ہوا، پھر چینج ہو گیا، تو یقیناً مجھے اس بات پہ مکمل اعتماد ہے کہ مراد علی شاہ کو مکمل اختیارات ملیں گے اور ملنا بھی چاہیے، اور گورننس کو بہتر بنانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی سیکٹری سال کے اندر 4 مرتبہ ٹرانسفر ہو اور کوئی ڈپٹی کمشنر ابھی پہنچے ہی دوسرے دن ٹرانسفر ہو۔ یہ گورننس پرابلم تھا جو میں نے کہا ابھی نہیں ہونا، انشاءاللہ نہیں ہونا چاہیے ابھی۔ انشاءاللہ اگر نہیں ہوا اور انشاءاللہ اگر مراد علی شاہ صاحب مکمل با اختیار ہوئے تو کل سے جب مراد علی شاہ صاحب یہ اپنا اقتدار سنبھالیں گے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے، آپ کو کیا مشورہ دیں گے؟ آپ ان کو کیا کلیدی ترجیحات ہے جو آپ ان کے لیے تعین کریں گے؟ 3 ترجیحات اگر آپ کہیں، یا سب سے امپورٹنٹ ان کے لیے کیا کام ہونا چاہیے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، سب سے نمبر 1 جو بات ہے وہ گورننس کی ہے۔ ہمیں گورننس دکھانی چاہیے کہ گورننس کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے ہوتی ہے۔ جب آپ گورننس ٹھیک کر لیتے ہیں تو باقی کام آپ کے سیکنڈری ہوتے ہیں، اس کا کوئی مطلب ڈیولپمنٹ ہے، جیسے ہیلتھ اور ایجوکیشن کی ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے اس وقت میرے خیال میں سب سے زیادہ، مگر یہ بھی گورننس جب ٹھیک ہوگی تب اس کا رزلٹ بھی آپ کو ملے گا۔ ادروائز یہ آپ ایجوکیشن کو، ہیلتھ کو بہتر بھی کر لیں ہم، مگر وہ گورننس ٹھیک نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا اس کا رزلٹ ہو سکتا ہے۔ تو گورننس نمبر 1 ہے جو ٹھیک رکھنی پڑے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ گورننس کا ایک اور بڑا اہم ٹیسٹ ہوگا مراد علی شاہ کا سندھ میں لا اینڈ آرڈر سچویشن، یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی میں، سندھ حکومت میں اور رینجرز کے حوالے کے جو اختیارات کے حوالے سے ایک بڑا اہم معاملہ چل رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی ایسا لگتا ہے اسی پوزیشن یہ ہے کہ وہ رینجرز کو نہیں چاہتی کہ وہ کراچی کے باہر آپریٹ کرے، صرف کراچی کی حد تک رینجر کو ریسٹرکٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ اب جب یہ مراد علی شاہ یہ اپنا دور شروع کریں گے، ان کے لیے اس صورتحال سے نبرد آزما ہونا کتنا مشکل ہوگا، کیونکہ لگتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور اس کی اکثریت ہے سندھ اسمبلی میں، وہ کسی صورت سے بھی رینجرز کے اختیارات کو کراچی سے باہر الاؤ نہیں کرنا چاہتی، اور ظاہر ہے کہ یہ کہ وجہ نزاع ہے رینجرز اور سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان تعلقات کے حوالے سے۔ میں نہیں سمجھتا کوئی مشکل سچویشن ہے۔ رینجرز کو پاورز دیے گئے ہیں، دے بھی دیے ہیں، اور یہ رہنا چاہیے کہ رینجرز کو اور گورنمنٹ کو جو اختیارات جو قانون کے مطابق دیے گئے ان پہ چلنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے رینجرز جو آج تو نہیں ہے نا، رینجرز تو 88 سے سندھ میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی رینجرز ابھی آئی ہے، رینجرز تو، مگر یہ جو اسپیشل اختیارات ہم نے جو ایکٹ بنایا ہے اس کے تحت جو کراچی کے لیے دیے گئے
تو اس میں رینجرز نے کام کیا، مگر جس اسپرٹ کے ساتھ میں بڑا واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، جس اسپرٹ کے ساتھ یہ اختیارات دیے گئے اس کی اسپرٹ کا دھجی اڑائی گئی، لوگوں کو پکڑا گیا اور دفتروں میں گھس گئے جو ان کا جو ڈومن نہیں تھا. یہ حقیقت ہے، ان کا ڈومن نہیں. میں ایک ذمہ دار شخص ہوں، میں اپوزیشن کا لیڈر بھی ہوں اور پارلیمنٹ میں بھی یہ باتیں کرتا ہوں. اپنے ڈومن سے نکل کے چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے کوئی دوسرا ادارہ ہو، جب کام کرے گا تو ڈیمیج ہوتا ہے، وہ نقصان ان کا ہوتا ہے، ان کا رزلٹ نہیں آتا. اور یہی وجہ ہے کہ جب رینجرز اپنے ڈومن سے نکلنے شروع ہوئی، جب ہم نے اختیارات دیے تھے تو اس میں ہم نے بالکل ایک کلیئرلی بات آئی تھی. اس میٹنگ میں بھی خود تھا، وزاری صاحب بھی تھے، سب تھے. اس اختیارات دلانے میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا رول تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ جیٹ بلیک لوگ جو ہوں گے ہم ان پہ ہاتھ ڈالیں گے، مگر جیٹ بلیک لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈالا گیا. ان کو پالیٹکس میں ان چیزوں کو ٹرانسفر کیا گیا اور پھر وہاں پالیٹکس کی گئی. تو یہ چیزیں جب تک رہیں گی تو یہ پرابلم آئیں گے. یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو کرائم بھی ختم ہو جائے گا. دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے، تکلیف دہ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سندھ کا جو لا اینڈ آرڈر ہے میں 72 سے بہتر ہے. اس وقت سارے پاکستان میں اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں کہ سندھ نمبر 1. لیکن شاہ صاحب ایک بہت اہم بات ہے، پچھلے 3-4 دن سے آپ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں زبردست امن و امان ہے اور اس کا پورا کریڈٹ آپ بار بار خاص طور پہ زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ پورا کریڈٹ جو ہے وہ سندھ پولیس کو دینا چاہیے. جب آپ سندھ کی بات کرتے ہیں تو آبویسلی کراچی کی صورتحال کے حوالے سے رینجرز کا کردار تو بہت ہی اہم ہے اور کراچی والے اس کی گواہی دیتے ہیں. رینجرز نے بھرپور کارروائیاں کی جس کی وجہ سے کراچی کی صورتحال کہیں بہتر ہوئی ہے، مگر آپ صراحتاً کراچی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. پچھلے 3-4 دن سے آپ کہتے ہیں کہ سندھ میں مکمل امن و امان ہے اور پھر آپ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ سندھ پولیس کو جاتا ہے. بات سمپل ہے کہ میں کراچی میں رینجرز کا نام لے رہا ہوں، جہاں رینجرز کام کر رہی ہے اپریشیٹ کر رہا ہوں. اور آپ کو شاید یہ بات نہیں سننے میں نہیں آئی ہوگی، میں کراچی میں رینجرز کا نام لیتا ہوں. رینجرز کو پاور دیے گئے، بہتری آئی ہے، پولیس اور رینجرز نے مل کے بہتری لائی ہے. مگر انٹیریئر میں پیورلی جب آپ نے بات کی، میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، بطور آپ کے میری بات نہیں ہونی چاہیے. انٹیریئر میں کیونکہ میں رہتا ہوں، وہاں کا ہوں، اندرون سندھ کا ہوں، ادھر جو لا اینڈ آرڈر ہے گاؤں میں رینجرز تو نہیں ہے نا، جنگلوں میں رینجرز تو نہیں ہے نا، شہروں کے اندر جو علاقے ہیں وہاں رینجرز تو تھانے ہیں. ان کے جو آفیسرز ہیں آج کل جتنے بھی پولیس آفیسرز ہیں وہ ماشاءاللہ اس وقت جو نان کنٹروورشل ہے، جس پہ 2.00% بھی انٹرفیئر نہیں ہے. اس وجہ سے میرٹ پہ جو آفیسرز ہیں، یہ چیزیں میں میرٹ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ سارے آفیسرز میرٹ پہ وہاں آئے ہیں تو امن امان سامنے آیا ہے. لیکن اس پوری صورتحال کے حوالے سے رینجرز کا بھی اپنا ایک بہت اہم موقف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، آپریشن ضرب عزم جاری ہے، اس میں پھر سندھ حکومت جب آرٹیکل 147 کے تحت رینجرز کو بلاتی ہے تو اس کے اپنے اختیارات میں ہے. وہ جرائم کے حوالے سے اگر کراچی میں کوئی جرم ہوتا ہے اور سندھ میں آدمی جا کے چھپ جاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ سمجھتے ہیں کہ قومی سلامتی کے حوالے سے کراچی کی بڑی اہمیت ہے اور شاید یہی وجہ ہوگی کہ ابھی گو کہ سندھ حکومت تعین کرے گی اور اختیارات کے حوالے سے نوٹیفیکیشن ہو جائے گا سندھ میں قیام کے حوالے سے رینجرز کے، پولیس کے اختیارات کے حوالے سے. مگر یہ بات بڑی دلچسپ اور بہت اہم ہے کہ جب سے یہ بظاہر یہ مدت ختم ہوئی ہے اور سندھ حکومت نے اس میں توسیع نہیں کی، مگر رینجرز نہ صرف بدستور موجود ہے، کارروائیاں بھی کر رہی ہے، سنیپ چیکنگ بھی کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں بھی کر رہی ہے، بھرپور طریقے سے معمول کے حوالے سے کام کر رہی ہے، جو کہ کراچی کے لوگوں کے لیے بہرحال یہ اطمینان کا پیغام ہے کہ رینجرز موجود ہے اور بھرپور طریقے سے موجود ہے اور اپنی پوری کارروائیاں کر رہی ہے. مگر یہ ایک پیغام سندھ حکومت کے لیے بھی ہے جس نے اس چیز کو ڈیفر کیا ہے اور ابھی تک مدتیں گزر جانے کے باوجود بھی اس سلسلے میں بہرحال اس وقت کی صورتحال ہے کچھ انڈرسٹینڈیبل، مگر بہرحال یہ فیصلہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا، نہیں دیا. لیکن رینجرز اس معاملے میں پھر رکی نہیں کیونکہ گورنمنٹ نے ان کو انشور کیا ہے کہ آپ کو اختیارات جیسے چیف منسٹر الیکٹ ہو کے آ جائیں گے تو آپ کو اختیارات جو ہیں وہ آفیشلی اس ڈیٹ سے دیے جائیں گے. یہ تو گورنمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہے جو ان کو دی گئی ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا خاص فرق پڑتا ہے.
शाह साहब, अब इलेक्शन में तकरीबन 1.25 साल रह गए हैं। अब आप ये फरमाइएगा कि मुराद अली शाह को क्या तगदौ करनी होगी कि पीपल्स पार्टी अगला इलेक्शन जीते, क्योंकि अब तक की जो इस वक्त सिंध की सूरत हाल है, चाहे अंदरून सिंध हो, चाहे कराची हो, चाहे दूसरे शहर हो, वो तो यकीन से कैसे कह सकते हैं कि अब एक बार फिर पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी आपके ख्याल में? क्योंकि ये भुट्टो का वोट है तो मिलना है, चाहे जो भी हशर हो जाए इस सूबे का। आपके ख्याल में भरपूर ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी, भरपूर कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी मुराद अली शाह और उनके वज़रा को, उनकी हुकूमत को, या ये कि चाहे कुछ भी कर ले वोट तो मिलना है पीपल्स पार्टी को? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत लेना ही खुद एक बड़ी चैलेंज होती है, क्योंकि हुकूमत लेते वक्त एक कमिटमेंट होती है पब्लिक के साथ, अवाम के साथ। कोई भी सियासी पार्टी होती है तो वो खुद ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है। तो यकीनन एक एक दिन मुराद अली शाह के लिए इम्पोर्टेंट है। एक एक दिन की एक अपनी कीमत होगी, वैल्यू होगी कि हम किस तरीके से जो कुछ चीजें रह गई है, जो चीजें हम नहीं कर सके हैं, किस तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद हूँ मैं कि वो नौजवान है, हम भी उनके साथ होंगे, हमारी मदद भी उनके साथ होगी, हमारी गाइडेंस भी उनके साथ होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सिंध की अच्छी गवर्नमेंट का असर पंजाब में लेके जाए और पंजाब में भी हम अपना वो जो यहाँ की गवर्नेंस का है वहाँ पे असर दें और वहाँ भी अपनी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो। ये हमारी पूरी कोशिश होगी। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद खुर्शीद शाह। बहुत बड़ा अज़म है, कहते हैं कि अगले 18 महीनों में हम ऐसी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे, सिंध में ऐसी कारकर्दगी दिखाएंगे, इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाएंगे कि पंजाब वाले भी मुतासिर हो जाएंगे पीपल्स पार्टी से और उसके हुस्न कारकर्दगी से। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे 2018 के इलेक्शन की। अभी दूर है मगर बहरहाल वादे और इस हवाले से टारगेट्स, उसकी बहुत बातचीत हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हुकूमत का सबसे बड़ा वादा, सबसे पहला टारगेट 2018 में लोड शेडिंग ख़त्म करना। इस हवाले से आदाद और शुमार सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब भी शकूक बहुत ज़्यादा हैं और मामला बहुत नाजुक है। अगर ये टारगेट बीट नहीं हुआ तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है मुस्लिम लीग नून के लिए। क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन, ये हमें बताएंगे वफाकी वज़ीर बराए पानी और बिजली और वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत को इल्म है और अनथक कोशिश बहरहाल कर रही है हुकूमत। उसका सबसे बड़ा वादा पाकिस्तानियों के साथ सन 2013 में ये था कि 2018 के इलेक्शन से कबल पाकिस्तान में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, बिजली की तमाम ज़रूरियात पूरी होंगी और ज़ीरो लोड शेडिंग हुआ करेगी पूरे पाकिस्तान में। जाहिर है कि ये अगर हो जाता है तो बहुत बड़ी पाकिस्तानियों के लिए सुकून की बात होगी। पाकिस्तान की सनती तरक्की के हवाले से ये एक बहुत बड़ी खबर होगी और ये तमाम चीज़ें जाहिर है कि मुस्तक़बिल पर भी असरअंदाज होंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब वो 2018 के इलेक्शन में जाएगी। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ख़ास तौर पे अब जबकि हम 2016 में हैं, इस वक्त बहरहाल लोड शेडिंग मौजूद है, लेकिन 2016 में मुस्लिम लीग नून ने नहीं कहा था कि लोड शेडिंग ख़त्म होगी। लेकिन आज सूरत हाल काफ़ी संगीन है। इस वक्त भी पंजाब में, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। माहिरीन जो हुकूमत से करीब नहीं है, अपने आप जो इंडिपेंडेंट माहिरीन हैं, वो कहते हैं कि आसार कोई बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है। 100% यकीन से वो नहीं कह सकते कि इस वक्त की जो पेशरफ्त है वो काफ़ी है और 2018 में हर सूरत में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। इस सिलसिले में कल हमने प्रोग्राम किया था, हमारे साथ वजारत पानी और सेक्रेटरी जनाब यूनुस ढागा मौजूद थे। उन्होंने हमारे आदाद शुमार के हवाले से बात की और उनका कहना ये था कि जो पेशरफ्त है वो इस बात की गवाही दे रही है कि सिमत कम अज़ कम सही है। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि अब भी जो पाकिस्तान में जनरेशन की कैपेसिटी के हवाले से जो नए बिजली घर बनाने के लिए काम हो रहा है, काम तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन 100% यकीन से नहीं कहा जा सकता कि 2018 तक पाकिस्तान में तकरीबन 8 से 9 हज़ार मेगावाट बिजली
شامل کر لی جائے گی تاکہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی میں فرق ہے وہ ختم ہو جائے اور لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے۔ ٹرانسمیشن لائنز کے حوالے سے بھی مسائل ہیں اور کئی دوسرے مسائل بھی ہیں جو کہ بجلی کے اس شعبے سے منسلک ہیں۔ آج اس کا جواب دیں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر پانی و بجلی اور موجودہ حکومت کے اور حکمراں جماعت کے انتہائی اہم سینئر رکن جناب خواجہ محمد آصف۔ بڑی نوازش خواجہ صاحب، 100% یقین ہے آپ کو کہ 2018 میں وعدوں کے عین مطابق ہر صورت میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، پاکستان میں زیرو لوڈ شیڈنگ ہوگی؟ جی بہت شکریہ خان صاحب۔ خان صاحب، میں نے کل آپ کا پروگرام دیکھا تھا اور سیکرٹری واٹر اینڈ پاور آپ کے سوالات کے انہوں نے بڑے تسلی بخش جواب بھی دیے، انہوں نے جو اعداد و شمار بھی آپ کو پیش کیے۔ دیکھیں، جو ایکسپرٹس ہیں ان کے پاس اگر وہ آپ کے جو ایکسپرٹس ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہیں، حکومت سے وابستہ نہیں ہیں، میں ان کو پرسنلی بریفنگ بھی دینے کو تیار ہوں۔ جو وزارت پانی بجلی جو ہے وہ ان کو بھی بریفنگ دینے کو تیار ہے۔ مجھے کبھی امید ہے کہ ہماری بریفنگ کے بعد جو ہے وہ کنونس ہو جائیں گے کہ اٹس اے پاسبلٹی جو انشاءاللہ تعالیٰ جو ضرور پوری ہوگی 2018 میں۔ میں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں میں نے 10 منصوبے جو ہیں مختلف میگا واٹ کے وہ میں نے بتائے ہیں اپنے ٹویٹر میں کہ یہ منصوبے 2018 تک انشاءاللہ تعالیٰ تکمیل ان کی ہو جائے گی۔ یہ 11,000 میگا واٹ بنتا ہے۔ اگر آپ کے جو ایکسپرٹس جو ہیں ان کی بات میں 100% مان لوں اور ورسٹ پاسبل سینیریو میں بھی جو آپ نے ابھی جو فگر بتائی ہے 7-8 ہزار میگا واٹ کی، وہ پھر بھی پوری ہو جائے گی۔ 11,000 کی نہیں تو 7-8 ہزار کی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوری ہوگی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ٹرانسمیشن۔ اچھا خواجہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کتنی طلب ہوگی آپ کے منسٹری کے ٹارگٹس کے لحاظ سے؟ جون 2018 میں پاکستان کی کتنی طلب ہوگی بجلی کی؟ ہم نے تقریباً 22,500-23 ہزار میگا واٹ ہماری طلب جو ہے وہ اس وقت پیک گئی ہے ان گرمیوں میں، اور اس میں آپ جو ہے کنوینئنٹلی جو ہے 3-4 ہزار میگا واٹ اور آپ ایڈ کر سکتے ہیں 2018 میں، جو 3,000-3,500 میگا واٹ اور انکریز ہو سکتی ہے، کیونکہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی آج سے 3 سال قبل تو اس وقت جو طلب تھی وہ 18,000 18,500 19، لیکن اس میں اگر ایڈ کریں، میں آپ کے ایکسپرٹس کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ایڈیشن زیادہ اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے بالکل 100% انڈسٹری کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اللہ کے فضل سے، جس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کر رہا، نہ ایکسپرٹس کر رہے ہیں یا نہ۔ 2014 اکتوبر سے انڈسٹری کی لوڈ شیڈنگ جو ہے فیصل آباد، کراچی، ملتان، گجرانوالہ، سیالکوٹ، لاہور، یہاں پہ انڈسٹری جو ہے وہ پوری چل رہی ہے۔ ان کو نہ صرف بجلی مل رہی ہے، ان کو گیس بھی مل رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو آلریڈی ہم جس کی تکمیل کر چکے ہیں، اور یہ چیز اگر ہم انڈسٹری کی جو مین کنزیومر جو ہے اس کو ہم پورا کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 سال میں ہم گھروں کی بجلی بھی جو ہے وہ پوری کریں گے۔ اچھا خواجہ صاحب، جو آگے جنریشن آ رہی ہے اس میں بہت اہم منصوبے تو وہ 3 LNG کے منصوبے ہیں جو کہ پنجاب میں لگ رہے ہیں 3600 میگا واٹ کے۔ اس کے علاوہ ساہیوال میں کول پاور ہے کوئی 1300 میگا واٹ۔ یہ 5,000 تو یہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ فرما دیجیے گا کہ جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آپریشنل ہوگا تو پہلے تو یہ سنگل سائیکل ہوگا، جو یہ 3 LNG کے منصوبے ہوں گے، اور اس میں جو 3600 میگا واٹ ہے یہ آپ پہلے دوسرے سال میں اچیو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ابھی سنگل سائیکل چلے گا۔ اس سے جنریشن جو ہوگی وہ آدھی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کوئی 1300 1400 1500 میگا واٹ آپ کو مل جائے۔ دوسرے جو آپ کا کوئلے کا منصوبہ ہے ساہیوال میں، اس کے لیے جو کوئلے کی ترسیل ہے جو کہ کراچی سے ہونی ہے یا بن قاسم سے ہونی ہے، اس کے لیے ریلوے ٹریکس اور ریلوے کی جو کیپیسٹیز آپ کو چاہیے وہ ابھی ناکافی ہے، اور ان مسائل کو کیٹر کیا ہوا ہے۔ جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کے علم میں یہ مسائل ہیں؟ جی، یہ مسائل جو ہیں یہ جو بھی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے ان کے پاس انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہے۔
सिंगल साइकिल जो है हमने 2017 में चलाना है, 2017 की गर्मियों से पहले चलाना है। जो कंबाइंड साइकिल है वो 2018 में चलाना है हमने। ये जरा उनको क्लैरिफाई कर दीजिएगा, अगर सुन रहे हैं तो वो मैं उनको डायरेक्टली बता रहा हूं, अगर वो नहीं सुन रहे तो गोया आप ये फरमा रहे हैं कि इन तीनों प्लांट से इंशाल्लाह जून 2018 में जो 3600 मेगावाट की जो रिक्वायरमेंट है वो ये अपनी फुल साइकिल पर होंगे, कंबाइंड साइकिल होंगे और ये डिलीवर कर रहे होंगे। साहिवाल के हवाले से जो कोयले का मंसूबा, साहिवाल के हवाले से जो कोयले वाली बात है खान साहब, वो भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि हमने रहीम यार खान या एक दो और लोकेशंस पे जो कोयले के प्लांट नहीं लगाए, वो इसलिए नहीं लगाए कि रेलवे की जो कैपेसिटी थी सिर्फ साहिवाल को पूरा करने की इस वक्त मौजूद थी, और हमने इसलिए उससे ज्यादा साहिवाल से ज्यादा रिस्क नहीं लिया, यानी रहीम यार खान का या मुजफ्फरगढ़ का या किसी और लोकेशन का हमने रिस्क नहीं लिया। जितनी कैपेसिटी है अल्लाह के फजल से रेलवे मिनिस्ट्री ने उसको बिल्कुल 100% जो है गारंटी किया हुआ है। उसकी जो रोलिंग स्टॉक है या ट्रैक है या सिग्नलिंग सिस्टम है, एवरीथिंग विल बी अप टू डेट इंशाल्लाह ताला जिस वक्त साहिवाल। और आपको मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि साहिवाल का जो है वो शेड्यूल से पहले जो है वो कंप्लीट हो रहा है, और ये पंजाब गवर्नमेंट की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि वो शेड्यूल से पहले अचीव हो रहा है। बल्कि चाइनीज कह रहे हैं कि ये हमारी भी इसमें कोई मिसाल नहीं मिलती जो अचीवमेंट जो है साहिवाल में चाइनीज कंपनीज कर रही हैं, और इसमें पंजाब गवर्नमेंट की बेइंतहा मेहनत शामिल है इसमें। तो मैं ये सारी बातें आपकी इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ताकि ये जो एक्सपर्ट्स हैं या आपकी वसातत से आवाम जो है वो अपडेट रहे। मैं तो दिन में 3-4 ट्वीट्स करता हूं अपनी जो मिनिस्ट्री है। वजह ख्वाजा साहब ये भी फरमा दीजिएगा कि जो तरसील या ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, इस वक्त तो जाहिर है कि हम 1700 मेगावाट जनरेट कर रहे हैं और हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन आइंदा 2 साल के अंदर हम इंशाल्लाह जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि 26,000, 27,000, 28,000 मेगावाट हम जनरेट कर रहे होंगे। हमारी ज़रूरत इतनी होगी, हम फिर इसकी तरसील कर रहे होंगे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर जो काम होना है, आपको पूरी तसल्ली है कि जब ये बिजली पैदा हो रही होगी हुकूमत मुफ्त में उनको पैसे नहीं दे रही होगी, क्योंकि तरसील और ट्रांसमिशन का निज़ाम तैयार नहीं है। मैं आपकी खिदमत में वो भी अर्ज करता हूँ। देखें, ये जो 3600 मेगावाट का बिकी, बलोकी और हवेली बादशाह झंग में ये सारे लोड सेंटर्स के करीब है। ऑलरेडी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की फैसिलिटीज यहाँ पे मौजूद हैं जो इन प्लांट्स का लोड उठा सकेंगी। उसके बाद ये मैं LNG की प्लांट्स की बात, उसके बाद जो साहिवाल वाला है वो भी लोड सेंटर के करीब है। हमने लोकेशंस इनकी इसलिए इंतखाब किया इनकी लोकेशंस का कि ये लोड सेंटर्स के करीब थे, कंजम्पशन भी वहां पे सबसे ज्यादा, और साथ हमारा जो सिस्टम जो इसको एवैक्यूएट करता है बिजली को वो भी सारा वहां पे मौजूद था। हमें एडिशनल उसमें बहुत कम काम करना पड़ना था। ये जो मेरे भाई एक्सपर्ट्स जो हैं ये इनको ज्यादा जो फिक्रमंद हैं, ये साउथ नॉर्थ और हमारी 2 ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनके मुतल्लिक हैं। वो ट्रांसमिशन लाइन जो है वो हमारा एडिशनल लोड जो होगा, जो 2, 3, 4, 5 साल के अंदर जो इंक्रीज होगा उसको जरूर कैरी करेंगे। जहां तक कराची वाले प्लांट का ताल्लुक है, हमारा उसका भी 1320 का जो है कैरी करने का हमारे पास इस वक्त जामशोर और गुद्दू जो है लाइन जो है, जो हमारा जामशोर वाला प्लांट जो है वो लेटर लाइन पे आएगा। इन द मीन वाइल वही सिस्टम जो है हम कराची वाले प्लांट के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद चश्मा जो है, चश्मा पे 650 मेगावाट आना है, वहां पे भी वो ऑलरेडी एक सेटअप वहां पे मौजूद है, उसमें कोई एडिशनल नहीं है। जहां तक नीलम जेलम की ट्रांसमिशन लाइन है, तरबेला की ट्रांसमिशन लाइन है, ऑलरेडी मौजूद है। मेरा ख्याल है कि ये एक्सपर्ट्स जो हैं मैं बड़े मोहतरम हैं। नहीं ख्वाजा साहब, बहुत आप जो आप फरमा रहे हैं जाहिर है कि ये आप एक जिम्मेदार शख्सियत है और आप जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें सारी कौम के साथ आप शेयर कर रहे हैं। एक और बड़ा अहम मामला है पानी और बिजली की, आपकी वजारत के हवाले से, बिजली के हवाले से, वो ये कि आज तो फ्यूल प्राइसेस दुनिया में कम है, हमने LNG प्राइस हमारी बहुत कम है और दूसरे फ्यूल की प्राइसेस भी कम है, रिलेटेड तमाम चीज़ों की प्राइसेस कम है। कल की क्या सूरत हाल होती है और फिर वो नहीं कह सकते, लेकिन बिजली हमारी सस्ती रहे ये भी ज़ाहिर है कि एक बहुत अहम ज़रूरत तरजीह है, आपकी भी होनी चाहिए,
ہوگی. لیکن یہ فرمائیے گا کہ یہ چوتھا سال شروع ہو گیا ہے اس حکومت کا, لیکن جو گردشی قرضے یا سرکولر ڈیٹ کی جو صورتحال ہے, جو کہ ہمارے بجلی کے شعبے کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ہے, جو 480 ارب روپے سے شروع ہوئے تھے جب آپ نے حکومت سنبھالی تھی, مگر وہ وائپ آؤٹ کیے, اس کے بعد پھر بن گئے, آج بھی تقریباً 350 اور 330 ارب روپے کے سرکولر ڈیٹ پھر ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے. اس مسئلے میں ناکامی ہوئی ہے کیا آپ کی؟ نہیں دیکھیں, ناکامی خان صاحب میں نہیں کہوں گا. اس میں جو ہے یہ سارے یہ اس میں بہت سے جو گردشی قرضے ہیں ان کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کوئی علیحدہ جو ہے پروگرام اس پہ کریں تو میں اس کا سارا بریک اپ آپ کو دوں گا. اس کے بعد یہ آپ کے ناظرین جو ہے یہ سمجھ پائیں گے کہ یہ گردشی قرضے ہیں کیا. مثلا میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ 480 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں ہم نے کس کو اوبلائج کر دیا, کس کو پیسے لٹا دیے. اس میں زیادہ تر پیسے جو ہے ہم نے اسٹیٹ اونڈ یعنی حکومتی ادارے جو تھے ان کے ادا کرنے تھے, اور سب سے پہلے ان کے ادا ہوئے. آئی پی پیز کا تو اس میں ایک چھوٹی سی پرسنٹیج تھی, یعنی پرائیویٹ سیکٹر کی چھوٹی سی پرسنٹیج تھی. آج بھی جو گردشی قرضوں کا میجر پورشن وہ یہ ہے کہ دیز آر انٹرنل پیمنٹس جو ہم نے مثلا پی ایس او کو کرنی ہے. میں ایک بڑا اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. جو 480 میں بھی تو میجر پورشن تھا وہ پی ایس او کا تھا. تو اس لیے یہ اتنا الارمنگ نہیں ہے سچویشن جتنی الارمنگ جو ہے جس وقت ہم نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت سچویشن آئی. سچویشن از ویل انڈر کنٹرول. اس میں کوئی ایسی الارمنگ بات نہیں ہے. یہ مینلی سارا سلسلہ جو ہے سبسڈی کا ہوتا ہے. جس وقت سبسڈی آگے پیچھے ہوتی ہے یا مختلف پیمنٹ جو ہم نے ریکور کرنی ہوتی ہیں, گورنمنٹ سے ریکور کرنی ہوتی ہیں, صوبائی حکومتوں سے کرنی ہوتی ہیں یا حکومتی اداروں سے کرنی ہوتی ہیں, وہ آگے پیچھے ہوتی ہیں تو اس سے یہ انفلیٹ ہوتی ہے. بٹ دس از ناٹ ایز بگ اے پرابلم ایز اٹ واز ان 2013. میں اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو کسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں اس کا سارا بریک اپ آپ کو بتا دوں گا, اس سے پوزیشن واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آپ سے کسی وقت کر لیں گے. بہت بہت شکریہ جناب خواجہ محمد آصف ہمارے ساتھ. کمرشل بریک, اس کے بعد آج کا ایک اور اہم مسئلہ, پاکستان بھر کا پراپرٹی سیکٹر, ریل اسٹیٹ سیکٹر انجماد منجمد کی کیفیت میں ہے, کیونکہ حکومت نئی قانون سازی کرنا چاہتی ہے اس سیکٹر کے اندر کالے دھن کی سرمایہ کاری کو یا ان ٹیکسڈ انکم جو سرمایہ کاری ہے اس کو منظم کرنا چاہتی ہے, مگر بہت کانٹے کا معاملہ ہے اور بہت نازک معاملہ ہے. آج اس سلسلے میں جو مذاکرات ہوئے وہ ناکام ہوئے ہیں. اس سلسلے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پورے پاکستان میں اس وقت ریل اسٹیٹ کا پراپرٹی کا کام بالکل منجمد ہو گیا ہے, انجماد اس کا شکار ہے. یہ بہت بڑا سیکٹر ہے جو کہ اس وقت ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہے. یہ ڈیڈ لاک وہ ہے جو کہ مذاکرات کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. ریل اسٹیٹ کے اسٹیک ہولڈرز بلکہ پاکستان کا بزنس سیکٹر ایک جانب ہے, دوسری جانب حکومت ہے, ایف بی آر ہے, اور اس کی بنیادی وجہ وہ قانون سازی ہے جو حکومت نے اس بجٹ میں کی, جس کے ذریعے اس ریل اسٹیٹ سیکٹر میں کالے دھن کی, ان ٹیکس یا غیر ٹیکس شدہ آمدنی کی اور رقوم کی سرمایہ کاری کو روکنا ہے. وہ بھی ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے. حکومت اس کے لیے قانون سازی کرنا چاہتی ہے, لیکن اس کے اثرات ہوئے ہیں اور ماہرین کہتے ہیں کہ راتوں رات یہ صورتحال تبدیل نہیں ہو سکتی اس شعبے میں جس میں کہ کچھ نہیں تو کم از کم 4-5 ہزار ارب روپے کی سرمایہ کاری ہوئی ہے, اور اس میں کثیر بلکہ بہت بڑی اور بہت ہی بڑی تعداد میں سرمایہ کاری ایسی ہے جو کہ ان ڈاکیومنٹڈ پیسہ ہے, جو کہ ان ٹیکسڈ پیسہ ہے, ہرا کالا پیسہ ہے, اور وہ اس سیکٹر میں موجود ہے. اس لیے اس کا کوئی آسان حل نہیں ہے. اسی لیے 5واں دور آج جو ریل اسٹیٹ سیکٹر کے پراپرٹی ڈیلرز اور ریل اسٹیٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے اور ایف بی آر کے حکام کے درمیان جو مذاکرات ہوئے آج کسی نتیجے پہ پہنچے ہوئے بغیر پہنچ گئے. یہ بہت اہم معاملہ ہے. فیڈریشن آف پاکستان, چیمبر آف کامرس, ایف پی سی سی آئی کے سربراہ بھی اس میں موجود ہیں. آج کے اس مذاکرات کے بعد ان کا کہنا تھا, ہمارے اور ان کے پرائس ویلیو کے اندر ڈیفرنس ہے. آپ کہہ لیں کہ اچھا خاصا ڈیفرنس ہے. جو حکومت کہہ رہی ہے, پی آر کہہ رہا ہے, اور ہمارے جو
ہمارے لوگوں نے اپنی فیئر پرائس وہ ڈٹرمن کی ہے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ کل تک ہم اس کو کنسنسس کے ساتھ اس کو وہ کر لیں گے. یہ تو ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ اس وقت وجہ نزاع بنا ہوا ہے. ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا، وہ ہے کئی 4-5 ہزار ارب روپے کی سرمایہ کاری اس پورے شعبے میں. اس کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے، کیونکہ یہ ٹیکسڈ انکم نہیں ہے، یہ ڈاکیومنٹڈ انکم نہیں ہے، تو پھر اس پٹارے کو کیسے کھولا جائے. حکومت کی مربوط رائے ہم حاصل کریں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ برائے ٹیکس جناب ہارون اختر موجود ہے. لیکن پہلے سٹیک ہولڈر سے پوچھ لیں کہ ان کے پاس اس سلسلے میں کیا رائے ہے کہ اس سرمایہ کاری کو کیسے سنبھالا جائے، اس کے لیے کیا حکومت کرے. وہ دھن جو کہ 5,000 ارب روپے کے قریب اس شعبے میں لگا، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا جناب کلیم خان نے، جو کہ ایک ممتاز ریل اسٹیٹ ڈیلر بھی ہیں اور ان مذاکرات میں شریک بھی. جی کلیم صاحب بتائیے گا، کیا آپ نے حکومت کو تجویز کی؟ بہرحال یہ ان ٹیکسڈ اور ان ڈاکیومنٹڈ 5-6 ہزار ارب روپے ہیں، مگر بہت بہت بڑی یہ سرمایہ کاری ہے، اور اس کو صحیح طرح سے نہ سنبھالا گیا تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہو جائے گا. کیا مشورہ تھا آپ لوگوں کا حکومت کو؟ اس کا حل یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ کے ایک پراپرٹی کی قیمت 10 کروڑ روپے کی ہے اور ہم اس کو آپ لکھ کے دے رہے ہیں 2 کروڑ روپے، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نکالیں. یہ حل، اس کا بہترین یہ حل ہے جو ہمارے پاس ابھی جو معاملہ ایشو اٹھا ہوا ہے وہ یہ اٹھا ہوا ہے کہ ان ڈاکومنٹ منی کو ڈاکومنٹس میں لائیں. تو میری ایک سجیشن میں نے بار بار دی ہے کہ کیپٹل رجسٹریشن کاسٹ، ان ڈاکومنٹ منی کو آپ کیپٹل رجسٹریشن کاسٹ لیجئے، جس میں آپ مخاطب کریں اس چیز کو اور رجسٹرڈ کریں، اس کے بیسس پہ گورنمنٹ سرٹیفکیٹ دے دے. یہ ایسی مثال ہوتی ہے جسٹ لائک ایمنسٹی، بٹ اس کے علاوہ پاکستان میں مجھے کوئی حل نہیں دکھائی دیتا. بہرحال یہ بہت ہی نازک اور بہت اہم مسئلہ ہے. اس پر بہرحال حکومت کی رائے، FBR کی رائے جانتے ہیں. جناب ہارون اختر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں ٹیکس امور کے. جناب ہارون صاحب، 5واں اجلاس ہوا ہے، بہت ہی نازک اور بہت ہی میک اور بریک پروپوزیشن ہے ساری. پاکستان کی سرمایہ کاری کا پورا ماحول بدل اور بگڑ سکتا ہے ان فیصلوں کی بنیاد پر. کہاں آج کھڑے ہیں آپ لوگ؟ کامران خان صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ 5ویں دور میں جب آپ شروع کرتے ہیں نیگوشیشنز، تو آپ جو چیزیں اچیو کر چکے ہوتے ہیں اس پہ ڈسکشن نہیں کرتے. آج کچھ نئے آئیڈیاز آئے تھے، بٹ ہم ان پہ ابھی کسی قسم کی ڈسکشن نہیں کرنا چاہتے. ہم جہاں جمعے کو اور کل رات کو نیگوشیشنز چھوڑ کے گئے تھے، ہم وہاں سے چلنا چاہتے ہیں. وہ یہ حالت ہے کہ کیونکہ فیئر مارکیٹ ویلیو کی ڈٹرمنیشن کرنی ہے، اس پہ 2 ایکسرسائزز ہوئی تھیں. ایک FBR نے کی ٹوگیدر ود مارکیٹ ایکسپرٹس، اور ایک مارکیٹ کے ریئل اسٹیٹ ایسوسیشنز نے کی. ہماری ایکسرسائز جو ہے وہ اللہ کے فضل سے پرسوں رات کمپلیٹ ہو چکی تھی، اور اس کو مارکیٹ ایکسپرٹس نے ویٹ بھی کیا ہے. تمام 21 سٹیز کی تمام DC ریٹس کے اگینسٹ ہم نے ایک مارکیٹ ویلیو اسیسمنٹ کی ہے. کل جب ہماری ایسوسیشن سے بات ہوئی تو ان کی ویلیوز سامنے آئی. اس کو ہم نے کل رات اور آج دن کے وقت اپنی ویلیو سے کمپیئر کیا، تو بعض جگہ فرق بہت زیادہ تھا، بعض جگہ ریزنیبل فرق تھا جو ضرور ڈسکشن جس کے اوپر ہو سکتی ہے. مگر خاص طور پہ ایک سٹی یا 1 یا 2 سٹیز میں ایسا فرق تھا جو لگتا تھا کہ یہ انہوں نے ایک ریئل مارکیٹ ویلیو ڈٹرمن کرنے کی ایکسرسائز نہیں کی، بلکہ اپنی ایک وش لسٹ بتائی ہے جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. بہرحال آج کی نیگوشیشنز کے بعد ایک بہت اچھا رستہ اختیار کیا کہ ہر سٹی کا 2 سے 3 ممبرز جو ریئل اسٹیٹ کی ایسوسیشنز ہیں ان کے بنے، اور وہ دوپہر کے 4 بجے سے ہماری FBR کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے باری باری انہوں نے ہماری لسٹوں کو اپنی لسٹوں سے کمپیئر کیا ہے. یہ ایکسرسائز انشاءاللہ تعالیٰ کل جمعے سے پہلے ختم ہو جائے گی. یہ جاننا چاہوں گا کہ obviously ایک مارکیٹ ویلیو ہے جو کہ آج کی مارکیٹ ویلیو ہے. انہی جگہوں کی بعض جو سب سے کرٹیکل جگہیں ہیں، وہ ایک مارکیٹ ویلیو ہے جو کہ مئی میں تھی، اپریل میں تھی، شاید جون کے پہلے ہفتے میں بھی ہو. لیکن ان لیجسلیشنز کے بعد جو بجٹ میں میجرز آئے ہیں، اس کے بعد یہ
یہ جو ساری اسپیکولیٹو مارکیٹ تھی یہ کولیپس کر گئی ہے. اس وقت جو مارکیٹ ویلیو ہے شاید وہ اس میں بہت بڑا فرق ہو جو مئی کی مارکیٹ ویلیو ہے یا جون کی. یہ فیکٹر ان کیا جب آپ نے اس چیز کو ایسس کیا کہ اس میجر کے بعد یہ وہ غبارہ جو تھا یہ پھٹ گیا ہے جو مئی میں یا جون کے پہلے ویک تک نظر آ رہا تھا؟ کامران خان صاحب بالکل ہم ایک ریئلسٹک اپروچ لے کے چل رہے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم کسی صورت میں اس بزنس کو گرنے نہیں دیں گے. مگر ایک ایگزامپل ایک طرف لیں کہ پچھلے ایک سال میں کراچی کی بعض جگہوں پہ بعض اندازوں کے مطابق پراپرٹی پرائسز ڈبل ہوئی, تو اس سے لوگوں نے پیسہ کمایا مگر حکومت کی ٹریجری میں ایک دھیلا نہیں آیا بیکاز یہ انڈاکیومنٹڈ پروفٹ تھا. اب ہمیں پتہ ہے کہ بہت علاقوں میں 25 سے 30% پرائسز گری ہیں, لہٰذا ہم اپنا سٹارٹنگ پوائنٹ ایک ایسی جگہ پہ رکھیں گے جس سے یہ مارکیٹ آگے چل سکے اور پریکٹیکل ہو, اور تمام ڈیفرنس بٹوین ڈی سی ریٹ اینڈ فیئر مارکیٹ ویلیو ایک سال میں پروبیبلی ہم اچیو نہیں کر سکیں گے, اور ہم ایک ریئلسٹک اپروچ کریں گے جس کا ہم کل ان کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھ کے. تو ہارون صاحب اور یہ تو ایک صرف چھوٹا سا حصہ ہے. دوبارہ میں آپ سے, آپ ویری کائنڈ, آپ پبلک کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں, وہی سب سے بڑا مسئلہ کہ یہ جو 5,000-4,000 ارب روپے جو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ جب آپ اس کو انفورس کریں گے تو وہ ایک چھوٹا سا اس کا ایک پرک ہوگا, لیکن اس پورے مسئلے کو حل کرنے کے لیے, اس کا ایک کمپوزٹ سولوشن ڈھونڈنے کے لیے تو آپ کو دوسرے بہت امپورٹنٹ میجرز لینے ہیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے. کامران خان صاحب سمپل 2 میجرز لینے ہیں. ایک میجر یہ لینا ہے کہ کہ کتنے سالوں میں ہم ڈی سی ریٹ سے فیئر مارکیٹ ویلیو پہ پہنچیں گے, پہلا میجر یہ ہے. دوسرا میجر یہ ہے کہ 1 جولائی 2016 سے پہلے جتنی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اس بھی جو انڈر ویلیویشن ہوئی ہے اس کو نئے ریٹس کے مطابق کرنے کے لیے کس طرح کا فارمولا کرنا پڑے گا. یہ دونوں چیزیں ساتھ جب کریں گی تو اگلے 2, 3, 4 سالوں میں انشاءاللہ تعالی یہ ایک بہت بڑا انڈاکیومنٹڈ سیکٹر ڈاکیومنٹڈ سیکٹر کی طرف چلے گا, اور یہ حکومت کا ایک بہت بڑا قدم ہے جو پاکستان کی اکانومی کے لیے اور پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے. جی ہاں, اور اگر یہ کہ خدا نخواستہ اس میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو اس کے ڈاؤن سائیڈ بھی بہت سنگین ہے. تھینک یو سو مچ ہارون اختر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو شکایات ہیں اور جو اس پر جو اس کی بہت ہی نیگیٹو سائیڈ ہے, اس کے اثرات بے پناہ نظر آ رہے ہیں, اور آج چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا ہے, ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹی بے سروپا خبریں پھیلائی جاتی ہے, بہت سنگین معاملہ بن گیا ہے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سوشل میڈیا کا بے ہی معنی استعمال, اور اس حوالے سے سوشل میڈیا کو جس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے منفی قوتوں کی جانب سے اور دوسرے اینٹی سوشل لوگوں کی جانب سے, اس کے حوالے سے قانون سازی اس وقت آخری مرحلے میں ہے, لیکن اس کے اثرات بہت ہی سنگین ہیں. پاکستان کی انتہائی باعزت شخصیات, بہت ہی باعزت کاروباری شخصیات, بہت ہی عام جو لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف ہرزہ سرائی, اور اس کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال, انٹرنیٹ کا استعمال ایک معمول کا عمل ہو گیا ہے, اور جس کے بارے میں جو بات ہوتی ہے اس کو پھیلا دیا جاتا ہے, اور پھر اس کو ایک عام ٹرینڈ یہ ہے کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں, اور پھر اس کے حوالے سے پھر بات چیت شروع ہو جاتی ہے. انتہائی گندا ماحول ہے جو کہ اس وقت ہے, اور اس کے اثرات کس حد تک سنگین ہو چکے ہیں. اس کا اظہار آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوا جب چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی نے سوشل میڈیا پر اپنے اور اپنے اہل خانہ کے بارے میں پروپیگنڈے کے باعث آج انتہائی اہم کیس ہو رہا ہے کراچی بدامنی کیس, اس کی بینچ سے خود کو علیحدہ کر لیا. آج کے اس اہم کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس جناب جسٹس انور ظہیر جمالی کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر ججز کے خلاف خبروں پر وہ مناسب نہیں سمجھتے کہ اس جج کا اس بینچ کا مزید حصہ بنے. اس حوالے سے سوشل میڈیا پر پھیلنے والی ویڈیوز اور دوسری خبریں جو ان کے اور ان کے اہل خانہ کے بارے میں پھیلائی گئی ہیں, اس کے حوالے سے جناب جسٹس انور ظہیر جمالی نے اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ اس کیس سے علیحدہ کیا, مگر آج کی سماعت کے دوران بہت اہم سماعت بھی ہوئی. اس میں آج اٹارنی جنرل اشتر اوصاف پیش ہوئے تھے, اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی اے اسماعیل شاہ, چیئرمین پیمرا ابصار عالم اور ڈائریکٹر FIA کراچی بھی اس کیس کے دوران پیش ہوئے تھے. اور آج اس سماعت کے دوران
چیئرمین پی ٹی اے اسماعیل شاہ نے عدالت کو بتایا کہ واٹس ایپ کا سرور امریکہ میں ہے، اس کے خلاف کارروائی ممکن نہیں ہے۔ واٹس ایپ کے ذریعے آڈیو یا ویڈیو مواد پھیلانے کو روکنا بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ پی ٹی اے سوشل میڈیا پر عدلیہ مخالف مواد ٹریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر اسے کامیابی نہیں ہو رہی۔ اس موقع پہ جناب جسٹس امیر ہانی مسلم نے استفسار کیا کہ امریکہ میں بیٹھ کر کوئی پاکستان کو بدنام کرے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اٹارنی جنرل اشرف صاحب نے بتایا کہ واٹس ایپ پر ویڈیو وائرل کی گئی ہیں اور پی ٹی اے صرف ای میل ٹریس کر سکتا ہے۔ جسٹس فیصل عرب نے کہا کہ کیا ایسا صرف پاکستان میں ہے یا امریکہ میں بھی ایسا مواد روکا نہیں جا سکتا؟ اس پر ڈائریکٹر ایف آئی اے شاہد حیات کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر جعلی اکاؤنٹس کا کوئی تدارک نہیں ہے۔ یہ وہ پورا معاملہ ہے جس کے حوالے سے یہ صورتحال بے قابو ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے جو ٹیکنالوجی ایکسپرٹس ہیں بلکہ دنیا کے جو ٹیکنالوجی ایکسپرٹس ہیں سوشل میڈیا پہ پھیلنے والے اس انتہائی منفی رجحان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، اور اتنا اس کا سنگین اثر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ ایک قدم اٹھانا پڑا کہ ایک اہم کیس سے انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھے آج کی سماعت کے دوران ہمارے کورسپونڈنٹ لیاقت رانا۔ لیاقت رانا بتائیے گا کیا بیک گراؤنڈ تھا، کس طرح سے چیف جسٹس صاحب نے اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کیا، کیا فرمانا تھا ان کا؟ دیکھیں کامران صاحب، آج جب کراچی بدامنی کیس کی سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس 5 رکنی لارجر بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے۔ پہلے اس میں جو جیو فینسنگ کے پولیس کی رسائی ہے اس کا معاملہ زیر سماعت ہے۔ اس کے بعد جو چیف سیکرٹری سندھ ہیں انہوں نے سی سی ٹی وی کیمروں سے متعلق اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ عدلیہ کے خلاف ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کی سماعت جیسے ہی شروع ہونے لگی تو چیف جسٹس پاکستان انور ظہیر جمالی نے کہا کہ چونکہ یہ معاملہ میرے اور میرے اہل خانہ سے متعلق ہے، سوشل میڈیا پر ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو مناسب نہیں لگتا کہ میں اس بینچ کا حصہ رہوں، لہٰذا میں اس بینچ سے اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں۔ اس کے بعد سماعت ملتوی کر دی۔ جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو جسٹس انور ظہیر جمالی بینچ میں شامل نہیں تھے، جبکہ جسٹس امیر ہانی مسلم 4 رکنی بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے۔ یہ سماعت شروع تو جسٹس خلجی عارف حسین کا کہنا تھا کہ اس وقت میڈیا جو ہے ہمارے گھروں کا حصہ ہے، لیکن اگر میڈیا پر کوئی غلط چیز آن ایئر آئے گی تو اس کا یقینی طور پر اثر ہمارے گھروں تک بھی پہنچے گا، لہٰذا آزادی اظہار کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو بھی آپ بیچ چوراہے پہ اس کے کپڑے اتار دیں یا اس کی بے عزتی کر دیں، لہٰذا یہ ان چیزوں کا تدارک ہونا چاہیے۔ لیکن پی ٹی اے کے چیئرمین کا بہت شکریہ لیاقت رانا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔